वो गमगीन भी नहीं होता, वो परेशान भी नहीं होता। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और फ़िरौन के मानने वाले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या बातें करते हैं। उन्होंने तो कहा था कि जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह सब्र तूने अता करना है, तेरे अलावा अब हमें सब्र कोई नहीं अता कर सकता। अगर अल्लाह हम पर हक को वादे कर दिया तो सब्र भी तू ही दे, अल्लाह फौत भी तू ही फरमा बरदारी की हालत में कर दे। अल्लाह तू ही फौत करने वाला है फरमा बरदारी की हालत में। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन, सूरा आराफ की आयत नंबर 127, 28 और 29 है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़िरऔन और उसके सरदारों ने, उसके चौधरी जो उसके इर्द गिर्द वज़ीर थे, मुशीर थे, वो कहने लगे आतज़रु मूसा, क्या तू मूसा को छोड़ रहा है, व क़ौमहु, और उसकी कौम को, लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, अभी तक भी उनके अंदर तकब्बुर, वही गुरूर, वही आकड़ जो पहले वाली थी वही अभी तक मौजूद है। अभी भी कहते हैं, सारा कुछ सामने होने के बाद फिर भी कहते हैं अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए छोड़ रहा है। व यदरक व आलिहतक, और वो तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ देंगे। वो ऐसे कर रहे हैं, तू उनको ऐसे ही छोड़ देगा, क्या तू ऐसे करेगा। वो उसको भड़का रहे हैं, तो वो क्या कहता है, क़ाला, तो फ़िरऔन ने कहा, सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम, मैं इनके बेटों को कत्ल कर दूंगा, वनस्तहयी निसाअहुम, और इनकी बेटियां को जिंदा रखूंगा, व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और बेशक हम इन पर पूरा गलबा रखते हैं। हालांकि ये नहीं पता कि जब अज़दहा सामने आया था उसी वक्त डर के पीछे हो गया था। अभी भी कहता है, अभी भी वही गरूर, वही तकब्बुर, वही गर्दन के अंदर सरिया अटका हुआ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनू बिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि मदद मांगनी है तो किससे मांगनी है, अल्लाह से। इस्तईनू बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो, वस्बिरू, और सब्र करो, ये तकलीफ़ें देंगे, अज़ियतें पहुँचाएंगे, मसाइब के अंदर तुमको धकेलेंगे, लेकिन सब्र करना होगा। अगर तुमने हक को पहचान लिया है, हक पर अड़ गए हैं, तो अब अड़े रहना है, हक के ऊपर ही डटे रहना है और सब्र के साथ काम लेना है। वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा, बेशक अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसको वारिस बना देता है। वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों के लिए ही है। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअदि मा जिअतना, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे, मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअदि मा जिअतना, हमारे पास तुम्हारे आने से पहले भी हमें तकलीफ़ें दी गई। क़ाला असा रब्बुकुम अन युहलिका, और तुम्हारे आने के बाद भी दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा। वयस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्ज़, और तुम्हें ज़मीन के अंदर जानशीन बना देगा। फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून, और फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। माल के कायनात इनको तबाह व बर्बाद करके फिर बाद में तुमको जानशीन ज़मीन के अंदर बनाएगा, और ज़मीन में जानशीन बनाने के बाद फिर भी तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि माल के कायनात फिर तुमको आजमाइश के अंदर मुब्तला कर देगा। माल के कायनात देखेंगे कैफ़ तअमलून, कि तुम अमल कैसे करते हो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का तरबियत करना देखिए कि कैसे अपनी कौम से मुखातब हो रहे हैं कि मालिक तुमको किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ने वाला, खातुम ईमान ले आओ फिर भी रब्बुल आलमीन अकेले नहीं छोड़ने वाले। तुमको तकलीफ़ें पहुँचे, अल्लाह अकेला नहीं छोड़ने वाला, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर देगा। तबाह बर्बाद करने के बाद
پھر تم کو زمین کے اندر وارث بنا دے گا، زمین کے اندر جانشین بنا دے گا، ایک دوسرے کے اوپر مقام اور مرتبہ عطا کر دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تعملون، کہ پھر اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ اگر تو آپ نے اعمال ویسے کیے جیسے اللہ کی منشا ہوئی تو پھر تو اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت و اللہ کی جنتوں کے وارث ٹھہرو گے۔ اگر نہیں تم نے بھی ایسا کام کیا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو اس قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین کرنے والے ہیں، جو فرعون کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ کرنے والے ہیں، فرعون کے ساتھ جو اللہ رب العالمین ان کی تباہی و بربادی کرنے والے ہیں، ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فرعون کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، یہ تجھے بھی جھٹلاتا ہے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہے، جس کو تو پوچھتا ہے یہ تو اس کو بھی چھوڑ رہا ہے اور تجھے بھی چھوڑ رہا ہے، یہ تو تجھے مانتا ہی نہیں کہ تو رب ہے، تو ایسے ہی اس کو زمین کے اندر چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیے جب عقل کے پر پردہ پڑ جائے تو پھر ادھر ادھر سے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کانچ کرتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں۔ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ چیلے پھر ایسے کام کرتے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے شیطان ان کے دماغوں کے اندر کبھی کوئی بات پڑھ دیتا ہے، کبھی کوئی ان کے دل و دماغ کے اندر بات چلتی ہے، پھر جن باتوں کو بنیاد بنا کر وہ پھر سربراہ اعلیٰ کو اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تیرے خلاف کھڑے ہیں، یہ ایسے ہو گیا، اور سارا منظر پھر اس کے سامنے وہ تجھے جھٹلا دیا، تیری سربراہی کو ٹھکرا دیا، تو حاکم اعلیٰ ہے، تجھے ٹھکرا دیا، تو کہاں کا حاکم اعلیٰ رہ گیا، تو کہاں کی تیری سرداری، کہاں تیری سربراہی گئی، تو بہت بڑا تھا۔ یہ ایسے ایک وہ اس کو کہنے لگے قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے بھی فرعون نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کے نومولود بچے ہیں جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ اس نے بیٹوں کو بچوں کو قتل کروایا، ونستحيي نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں، ہم ان پر قاہر ہیں، ہم ہی ان پر پورا حق رکھتے ہیں، ہم ہی ان کو زندہ رکھتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی زندہ رکھنے والا نہیں۔ حالانکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تیرے ہی گھر میں پروان چڑھایا ہے، تیرے ہی گھر کے اندر دیکھ بھال کروائی ہے، تیرے ہی ہاتھوں سے، تیری ہی کمائی سے سارا کچھ کروایا ہے، پھر بھی ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ ابھی بھی وہی اکڑ ہے، ابھی بھی وہی غرور اور تکبر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کے تکبر کو منیمیٹ کیا تو مالک کائنات نے جب غرق کیا تو سمندر کے درمیان میں اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی سمندر کے درمیان میں اس وقت کہتا ہے کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ مالک نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جبرائیل اس کے منہ کے اندر جا کر غار کو اٹھا کر اس کے منہ کے اندر اس مٹی کو اٹھا کر اس کے منہ کے اندر ڈال دے، یہ ابھی بھی ایمان نہ لا سکے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایسی عبرتناک موت دی کہ سمندر نے بھی اس کو قبولہ نہیں، اس سمندر نے بھی باہر نکال کے پھینک دیا، زمین نے قبولہ نہیں، زمین کے اندر یہ نہیں گیا، ابھی بھی عبرت بنا کے اس کو عجائب گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ مالک کائنات نے عبرت ابھی تک رکھی ہوئی ہے اور قیامت تک رب العالمین نے اس کو عبرت بنا کر چھوڑ دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا تو اس کا حشر ایسا ہی ہوگا، نہ زمین اس کو قبولے گی، نہ پانی اس کو قبولے گا، نہ آسمان اس کو قبولے گا۔ مالک کائنات کی خلاف ورزی کرنے والے، مالک کائنات کے قوانین کو نہ ماننے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رب العالمین وحی نازل کرتے ہیں، موسیٰ پریشان ہونے کی بات نہیں، اپنے ساتھیوں کو کہہ دیجئے پریشان نہ ہوئیے، واستعینوا باللہ، جس مالک نے حق دکھایا ہے اس مالک سے
مدد بھی طلب کرو. وہی مالک مدد کرنے والا ہے, وہی نصرت نازل کرنے والا ہے, وہی تعاون کرنے والا ہے. وَاصْبِرُوا, صرف کرنا کیا ہے, ایک کام تم نے کرنا ہے, مدد اس کی طرف سے آ جائے گی. ایک کام تم نے کرنا ہے, نصرت اس کی طرف سے برس جائے گی. ایک کام تم نے کرنا ہے, تعاون اس کی طرف سے آ جائے گا. کیا غزوہ بدر کے اندر تعاون نہیں آیا؟ غزوہ بدر کے اندر بھی ایسا ہی تعاون آیا. انہوں نے صبر کیا, استقامت اختیار کی. اللہ رب العالمین نے تعاون کیسا بھیجا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے کوڑے کو اٹھاتے ہیں, کافر پہلے قتل ہو کے نیچے گر جاتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی. جب اللہ کی طرف آیا جائے, اللہ کی طرف رغبت ہو جائے, تو مالک کے کائنات پھر نصرتیں بھیج دیتے ہیں, مالک مدد بھیج دیتے ہیں, مالک تعاون کو اتار دیتے ہیں. رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کرتے ہیں, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرنی, اللہ کے غیر سے. ان کو یہ نہ کہنا کہ ابھی فرعون کے پاس چلے جائے, ابھی کسی اور کے پاس چلے جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ڈر کی وجہ سے, وہ خوف کی بنا پر فرعون سے جا کر کہے کہ ہمیں پناہ دے دے. ان کو بلکہ ان کی تربیت کیجئے, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, اصبروا, صبر کرو. اور پھر ان الارض للہ یورثها, یہ ان کی ملکیت زمین نہیں ہے. یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اسی مالک نے بنائی ہے. وہی مالک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بناتا ہے. یہ ہر ہمیشہ کے لیے وارث نہیں بنے رہیں گے, یہ ہمیشہ کے لیے ان کی وراثت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جس کو وارث بنانا چاہیں گے اپنے بندوں میں سے, اسی کو وارث بنائیں گے. یہ تھوڑی سی عارضی سا فائدہ ہے اور عارضی سی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر انسان پھولا نہیں سماتا, انسان غرور اور تکبر کے اندر رہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں, سارے مجھ سے نیچ ہیں, سبھی کمزور ہیں, سبھی ہلکے ہیں. اللہ رب العالمین اس واقعہ سے یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرعون جیسے کو غرق کر دیتا ہے, اس کو غرق کر دیا تو پھر رب العالمین کے سامنے تم کیا چیز ہو. چھوٹے چھوٹے قد ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, اتنی لمبی عمروں والے, اتنے لمبے لمبے قد و قامت والے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, تم کیا چیز ہو. اللہ رب العالمین یہ بار بار واقعات کو اس لیے لے کر آتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے واقعات سنائے گئے, اس لیے واقعات بتلائے گئے کہ اپنی قوم کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنی امت کو بتلائیے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کیجیے کہ کیسا سبق اللہ رب العالمین نے کیسے ان کے ساتھ معاملات کیے. یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین, حقیقت میں جو انجام ہے, حقیقت میں جو اچھی بات ہے, اچھی نعمتیں ہیں, سارا کچھ جنتیں ہیں, وہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے ہیں. تقویٰ تم نے اختیار کرنا ہے, پرہیزگاری تم نے اختیار کرنی ہے. اللہ نعمتوں کے ساتھ بھری ہوئی جنت تمہاری منتظر تمہارے لیے کھڑی ہے. تم ابھی آنکھ بند ہوگی, سانس آخری نکل جائے گا, اللہ آنکھ کھولے گا تو جنتوں کے اندر آنکھ کھول دے گا. اللہ وہاں کی کھڑکی کھول دے گا کہ جس کھڑکی کی طرف انسان کی آنکھیں, جب متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, اس کی آنکھیں آسمانوں کی طرف لگی ہوتی ہیں, اس کی ٹکٹکی آسمانوں کی طرف لگی ہوتی ہے, مالک کی جنتوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت اس کے اوپر جو مسکراہٹ ہوتی ہے, جو عجیب کیفیت ہوتی ہے, وہ تو پھر اسی کو پتہ ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے, اسی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اس پر کھلتی ہیں وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو پس پش ڈال دیتا ہے. وہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے, آزمائشیں آئیں سبھی بھول جاتا ہے, تکلیف آئے سبھی بھول جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت دکھائی, تو اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ جو تیری جنت میں آ جائے گا وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا, ایسے ہی وہ ساری کی ساری مصیبتوں کو ہی بھول جائے گا. والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربك ان يهلك عدوك. اللہ رب العالمین سے نا امیدی نہ کیجیے, بلکہ یہ آس اور امید لگا کر بیٹھیے کہ اللہ رب العالمین ہی
سب کچھ کرنے والا ہے۔ اوزینا، ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں دی گئیں، ٹھیک ہے تمہیں تکلیفیں ہوئی ہیں، تمہیں مارا گیا، تمہیں پیٹا گیا، تمہارے بچوں کو قتل کیا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن جیسے پہلے تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، پہلے برداشت کرتے رہے، ایسے ہی اب بھی برداشت کرنا ہے۔ اب بھی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کی تربیت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اب بھی مصیبتیں آنے والی ہیں، آفتیں ٹوٹنے والی ہیں، بڑی بڑی بلائیں آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ امید رکھتے ہوئے مالک کائنات سے مدد طلب کرنی ہے۔ مالک کائنات کے کام کے اندر، دین کے اندر، اس ایمان کے اوپر پختہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈال کر، تکلیف کے اندر ڈال کر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ برداشت کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں دینا اور رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کے ساتھ نوازنا اس مالک کا کام ہے۔ مصیبتوں پر صبر تم کر لو، مالک جانشین تم کو زمین کے اندر بنا دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین جانشین بنائے گا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اللہ رب العالمین القریب، بہت ہی قریب، بہت ہی جلد بات ہوئی ایسی ہوگی کہ رب العالمین تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ وقت آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والے وہ قہار، وہ جابر، وہ ظالم بادشاہ کو اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا اور اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایہلکا، اللہ نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو زمین کے اندر جانشین بنایا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب تو وہ چلے گئے ہیں، اب تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ کیا تمہاری کیفیت پہلی جیسی ہے یا بدل گئی ہے، تمہارے اعمال پہلے جیسے ہیں یا بدل گئے ہیں، کہیں تم بھی ویسے کام تو کرنے نہیں لگے جیسے وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری ہی حاکمیت میں سب کچھ ہے، میں ہی حاکم اعلیٰ ہوں، میری ہی زمین ہے، میرا ہی مال و دولت ہے، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، یہی سارا کچھ کہتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم بھی ایسا نہ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کو مالک کائنات دیکھیں گے کہ گھبراؤ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تم پر تسلیوں کو، اللہ رب العالمین نے صبر کو نازل کر دیا، اللہ نے مدد کو نازل کر دیا، اللہ نے تمہیں زمین کے اندر جانشین بنا دیا۔ اب اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، پھر رب العالمین تمہیں نعمتیں دیں گے، کبھی تکلیف کے اندر دوچار کریں گے، کبھی مصیبت کے اندر دوچار کریں گے، کبھی بخار ہو جائے گا، کبھی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، کبھی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی غریبی دے کر آزماتے ہیں، کبھی امیری دے کر آزماتے ہیں، اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ آزمائش، یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا نام، یہ ہے ہی امتحان کا نام۔ اللہ رب العالمین اس امتحان سے پھر انسان کو گزارتے ہیں، جو تو اس امتحان کو پاس کر کے گزر جائے وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، جو نہ گزر سکے، جو اس دنیا کی آزمائش کے اندر اس کو آزمائش نہ سمجھتے ہوئے بلکہ اسی دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہوئے اسی دنیا کے اندر مگن ہو جائے، مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہدایت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کتاب و سنت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ واقعات بار بار بتلا رہے ہیں، ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اپنے بندوں میں سے بنا دے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بندے جنتوں کے وارث ہیں، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من المتقین۔ یہ بار بار دعا کرنی چاہیے، اللہ جی ہمیں متقی لوگوں میں سے بنا دے، اللہ نیک لوگوں میں سے بنا دے، اللہ پرہیزگار لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔